बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबाए किराम, हम मीज़ानुस सर्फ़ पढ़ रहे थे और मीज़ानुस सर्फ़ में हम सलासी मज़ीद फ़ी के जो अबवाब थे उनको हम पढ़ रहे थे कि सलासी मज़ीद फ़ी के कुल बाब कितने हैं। 12 बाब हैं, उनमें से हम 9वें बाब तक यानी 8 बाब हमने पढ़ लिए थे। आज हम 9वां बाब जो है वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये आज का जो बाब है आपके सामने लिखा हुआ है इफ़ इल्लालुन या अल इफ़ इल्लालु, यानी अलिफ लाम मैंने आपको शुरू में बताया था, अलिफ लाम से भी पढ़ सकते हैं और वैसे भी पढ़ सकते हैं इफ़ इल्लालुन। तो आप हमारे पास आपको पता है सलासी मज़ीद फ़ी बनाने का जो तरीका है वो बहुत आसान है कि सलासी मुजर्रद का कोई लफ्ज़ जो है वो हमारे पास होता है, यानी 3 हरूफ असलिया होते हैं, उसी में कुछ ज़्यादा हरूफ करके हम जो है एक नया बाब जो है मज़ीद फ़ी का बना लेते हैं। तो आज हमारे पास एक लफ्ज़ है हामीरा, यानी सलासी मुजर्रद में ये हमारे पास सामिया के वज़न पे है हमारन या हामीरन। हमारन का माना बनता है, ये जो हामीरन है हामीरा है इसका माना है मुंह का बदबूदार होना, ये बदहज़मी की वजह से या किसी वजह से जो डकारें आती हैं या मुंह बदबूदार हो जाता है तो उसको कहते हैं हामीरा, यानी बदहज़मी की वजह से मुंह जो है वो बदबूदार हो गया, मुंह के अंदर से बू आने लग गई मेदे की खराबत की वजह से या किसी बुनियाद पे, उसको हामीरा कहते हैं यानी मुजर्रद में। अब इसी को हम मज़ीद फ़ी पे लेके आएंगे, सलासी मज़ीद फ़ी पे बनाएंगे। तो ये हमारे पास 3 हरूफ असली हैं फ़ा ऐन लाम। तो अब आपने क्या करना है, अभी हम पहले मस्दर बना रहे हैं कि मस्दर किस तरह बनाया जाता है। आपने शुरू में हमज़ा ज़ेर ई ज़ायदा करना है, तो फिर इसके बाद फ़ा कलमे की जगह जो फ़ा कलमा है वो रखना है और उसके ऊपर जज़म है, फिर ऐन कलमे की जगह ऐन कलमा रखना है, मीम है और उसके नीचे ज़ेर है, फिर जो लाम कलमा है उसको रखना है और उसके ऊपर शद लगानी है, यानी उसको मुशद्दद करना है। इह मिर अपना इफ़ इल्लालुन है ना, इफ़ इलालुन, ठीक है जी, इफ़ इल्लालुन ये आज का जो हमारा बाब है वो है इफ़ इल्लालुन नहीं है, इफ़ इलालुन यानी लाम पे शद नहीं है, सिर्फ लाम है। अब ये आप अपने ज़हन में थोड़ा सा, मैं पीछे आ जाता हूँ एक मरतबा क्योंकि वो बाब इफ़ इलाल हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी उसको हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं इफ़ इलालुन यानी लाम के ऊपर शद नहीं है। थोड़ा सा इसको आप तस्हीह कर लें, इसकी दुरुस्ती कर लें, क्योंकि वो भी बाब है जो मैंने बताया वो आगे आएगा इंशाअल्लाह। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं इफ़ ए लालुन, ठीक है। इस एतबार से आपने अभी जो है इसको ज़हन में रख के इफ़ ए लालुन, इसी को मैं अब हामीरा पे जा, तो पहले हमज़ा ज़्यादा किया, फिर फ़ा की जगह हा रखी, ऐन की जगह मीम रखी, लाम की जगह रा रखी और रा के ऊपर ज़बर और फिर अलिफ। जिस तरह कि आपको पता है हर बाब के मस्दर के अंदर जितने भी हमने सलासी मज़ीद फ़ी के बाब पढ़े उन बाबों के हर मस्दर के अंदर ऐन कलमे के बाद जो थी वो अलिफ आ रही थी। तो यहाँ देखिए लाम कलमे के बाद अलिफ आ रही है, तो अब और फिर इसके बाद लाम कलमा, वही लाम कलमा है उसको आपने रख के उसके ऊपर यानी लाम कलमे को दोबारा रख देना है। इहमीरारुन, इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा हैं, एक तो हमज़ा ज़ैद है और दूसरा लाम कलमा जो भी आप लेके आते हैं उसी को डबल कर देना है, तो एक असली हो जाएगा और एक ज़्यादा हो जाएगा। वैसे लाम कलमे 2 असली होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताता चलूँ इस बाब में अंदर एक लाम असली है और एक ज़्यादा है, इस लिहाज से अब ये हमारे पास बन गया इहमीरारुन। अब इसका माना मज़ीद फ़ी में जब आया तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। पहले तो था ना मुंह का बदबूदार होना, अब यहाँ इसका तर्जमा है सुर्ख होना, रेड कलर वाला होना, यानी किसी चीज़ का सुर्ख होना। अब यहाँ तर्जमा क्योंकि बाब बदलता है तो मतलब भी बाज़ुकात यानी शाशक साम में से किस्म बदलेगी तो तर्जमा तब्दील हो जाएगा, बाज़ुकात तब्दील नहीं भी होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है बाब बदलने से या जो है शाशक साम में बदलने से या आफ़तक साम में बदलने से या इन चीज़ों से बदलने से जो है वो तर्जमा तब्दील होता है। तो वहाँ तर्जमा और था, जब मज़ीद फ़ी में आया तो अब तर्जमा और हो गया, यानी अब इसी चीज़ का मतलब और हो गया है। अब इहमीरारुन जब आप कहेंगे तो इसका माना होगा सुर्ख होना, वो कहेंगे तो उसका माना मैंने बता चुका हूँ। अब ये हमने मस्दर बना लिया, कोई भी लफ्ज़ आपके पास है सलासी मुजर्रद में उसको आपने बाबे इफ़ इलाल, इफ़ इल्लाल नहीं, इफ़ इलाल, इफ़ इलाल, ईलाल, ईलाल भी नहीं,
افعلال، یعنی ای کو لمبا بھی نہیں کرنا کہ جا نکل آئے، بلکہ صرف افعلال، تو اس کو آپ نے بنایا احمیرار، تو یہ آپ ہمارے پاس مصدر بن گیا. ہم ماضی بناتے ہیں. ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ کے نیچے زیر، ٹھیک ہے جی. شروع میں اب یہی کام کریں گے، شروع میں حمزہ رکھیں گے زیدہ، یہ جو اپنے پاس سے زیدہ کر رہے ہیں حمزہ زیدہ، اس کے نیچے زیر، اور پھر فا کلمہ رکھیں، اور پھر عین کلمہ رکھیں، اور پھر جو لام کلمہ ہے اس کو مشدد کر کے رکھ دیں. احمرہ، احمرہ، اس کا وزن بنے گا افعلا، یعنی اصل میں یہ ہے افعلالا، یعنی اصل میں اس کا وزن یہ بنے گا افعلالا. ابھی آپ آگے جا کے آپ کچھ قانون پڑھیں گے کہ جب دو ایک جیسے حروف آ جائیں، جب دو ایک جیسے حروف آ جائیں اور اکٹھے ہوں تو ان میں سے ایک کو ہم ساکن کر دیتے ہیں اور پھر ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. تو ادغام کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر شد آ جاتی ہے. اب یہ ہو جائے گا اف اللہ، اف اللہ، یعنی یہ لام کلمہ ڈبل ہے، لام کلمہ ڈبل ہے. تو یہاں بھی دیکھیں لام کلمہ ڈبل ہے. اف احمرہ، احمرہ، جس طرح یہاں لام کلمہ ڈبل تھا لیکن وہاں کیونکہ درمیان میں الف آ رہی تھی اس لیے ہم نے وہاں شد نہیں لگائی. اور یہاں جو ہے احمرہ، را تھا نا، احمارا را، اصل میں تھا احمارا را، افعلالا، ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے یہ ہو گیا افعلا، احمرہ. تو یہ اب ہمارے پاس جو ہے ماضی نکل آیا. اب ماضی کے بعد ہم نے اس کا جو ہے مضارع بنانا ہے. جو بھی آپ نے اس باب پہ ماضی بنانا ہے اس کا یہی طریقہ ہے. افعلا، حمزہ شروع میں زیادہ کرو اور لام کلمے کو ڈبل کر دو. یہ پہچان بھی ہے اس کی کہ جب فا سے پہلے حمزہ زیادہ ہو اور لام کلمہ مشدد ہو، ڈبل ہو، یعنی لام کلمے کا تکرار آ جائے تو سمجھو وہ باب افعلال ہے. احمرہ، اس کے بعد آ جائے گا مضارع یحمرو، احمرہ یحمرو، اس کے بعد یہ احمرہ یحمرو، یعنی مضارع یفعلو، یعنی اصل میں تھا یفعللو، یحمریرو، یحمریرو، یفعللو. تو اب یحمرو ہو گیا، ہم نے را کو را میں ادغام کر دیا تو یحمرو. آگے وہی مصدر ہے احمرارن، کیونکہ گردان میں آپ کو پتہ ہے ہم اس کو جو ہے منصوب کر کے پڑھتے ہیں، یعنی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں احمرارن. آگے ہے فاہوا، اور پھر آپ کو اس میں فاعل بنانے کا طریقہ تو ذہن میں ہے کہ میم اس کی جگہ لگا دینی ہے مضارع پر، اور تو پھر ہو جائے گا یہ محمرن. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں فاعل میں جو آخری سے پہلے والا ہے اس پہ زیر ہوتی ہے، تو یاد رکھنا اس کو اکبر کھول کے لکھو گے تو یہ بات سمجھ آئے گی. اصل میں یہ ہے محمریرن، مفعلیلن، محمریرن، مفعلیلن. تو آپ دیکھیں آخری سے پہلے والے پہ زیر آ رہی ہے، یعنی یہ کیونکہ شد کی وجہ سے یہ ہمارے پاس سامنے جو زیر ہے زیر نہیں ہو رہی، کیونکہ شد کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ایک جیسے آ جاتے ہیں ہم ان کو مشدد یعنی اکٹھا کر دیتے ہیں، ان کے اوپر شد لگا دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری وہ اصول اپنی جگہ قائم ہے کہ جو بھی ثلاثی مزید فی ہیں ان کے ہم مضارع کے شروع میں میم لگا دیتے ہیں اور آخری سے پہلے والے کو زیر دے دیتے ہیں، تو وہ اس میں فاعل بن جاتا ہے. تو یحمرو اصل میں تھا یحمریرو، تو ہو گیا محمریرن. تو پھر یہ ادغام ہو گیا تو بن گیا محمرن، یعنی را سے پہلے یہ میم نہیں ہے بلکہ را سے پہلے را ہے، تو یہ دو رائیں ہیں. اس وجہ سے یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو وضاحت بھی کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے کہ محمرن اصل میں کیا ہے، محمریرن، یعنی کھول کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی اصل یہی اصل ہوتی ہے. یعنی جب اس کو اصلی شکل میں پڑھیں جو اس کی اصلی شکل ہے، تو یہ اصلی شکل تبدیل ہوئی قانون کی وجہ سے. قانون ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کچھ قوانین ہوتے ہیں صرف کے، نحو کے، جن کو ہم استعمال کر کے کلمے میں تبدیلیاں کرتے ہیں. یعنی کلمہ جس طرح اصل شکل میں ہوتا ہے اس شکل میں ہم اس کو نہیں پڑھتے، شکل کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اس میں فاعل محمرن. اب آ جاتے ہیں مفعول کی طرف. تو مفعول ہمارے پاس بنے گا احمرہ، احمرہ، احمرہ بہی. اب یہاں یاد رکھنا ہے کہ اس باب میں بھی جس طرح ہم نے ثلاثی مجرد کے اندر چھٹا باب کارما یکرمو پڑھا تھا اور اس میں ہم مجہول کے ساتھ بہی لگاتے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی وجہ میں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. تو اس باب میں بھی آپ نے مجہول کے ساتھ بہی لگانا ہے.
مجہول کے ساتھ جتنے بھی مجہول اور مفعول کے سیغے ہیں وہاں آپ نے بہی لگانا ہے. تو یہ اب احمر، اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے حرف کو پیش دے دی جس طرح مجہول بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو جس طرح پچھلے بابوں میں پہلے کو بھی پیش دیتے ہیں اور تیسرے کو بھی پیش دیتے ہیں، یعنی احمر. اب یہاں حمزے کو بھی پیش دی اور عین کلمے کو بھی پیش دی. احمر بہی، احمرہ نہیں، میم پہ زبر نہیں، میم پہ پیش ہے. احمرہ بہی، ٹھیک ہے جی. تو احمرہ وہی تھا احمریرہ، احمریرہ بہی. تو اس طریقے سے افعلیلا بہی، یعنی اس طریقے سے آپ کے پاس یہ وزن آ جائے گا. دیکھیں افعلا بہی، یعنی یہ اس کا، اور اس کو کھول کے لکھیں گے تو یہ آئے گا افعلیلا. ٹھیک ہے، تو میں نے لیلا کو اکٹھا کیا تو مشدد بن گیا افعلا. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ تھوڑی سی میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ اس باب میں آپ کو کوئی پریشانی پیش نہ آئے کسی لفظ کو بناتے ہوئے. احمرہ بہی، آگے مجہول ہے مضارع کا، تو کیا بنے گا؟ یحمرو بہی، صرف یا پہ پیش لگے گی، باقی اسی طرح یحمرو بہی. احمرارن فذاکا، اب اس کا مفعول بھی محمرن بہی، محمرن بہی آئے گا. اب دیکھیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول لکھنے میں دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. اس میں فاعل بھی پڑھا تھا محمرن اور اس میں مفعول بھی پڑھ رہے ہیں محمرن، صرف بہی لگ رہا ہے. تو اب سوال پیدا ہوگا کہ ان میں تو فرق ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا پیچھے سمجھایا ہے کہ محمرن کو اگر کھولیں گے، اصل اس کی دیکھیں گے، یعنی جو اصلی شکل ہے وہ ہے محمریرن، یعنی را کے محمریرن. ٹھیک ہے، لیکن جو مفعول ہے نا اس کو اگر کھولیں گے تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہے محمرارن، یعنی را سے پہلے زبر ہے، لام کلمے سے پہلے زبر ہے. محمرارن وہ تھا محمریرن، یعنی اس میں آخری سے پہلے والے پر زیر تھی کھول کے، اور اس کے اگر کھولیں تو اس سے آخری سے پہلے والے پہ زبر ہے. یہی فرق ہے، یعنی اس کی اصل میں فرق ہوتا ہے. ابھی جو شکل پڑھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کو اسی طرح ہم پڑھیں گے جس طرح دونوں کو ایک جیسا پڑھیں گے. محمرن، اس میں فاعل بھی محمرن، اس میں مفعول بھی محمرن، لیکن یہاں بہی لگائیں گے. لیکن باقی جب کھولیں گے تو وہ ہوگا محمریرن اور یہ ہوگا محمرارن. امید ہے میری بات سمجھ آ چکی ہوگی. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو روک کے بار بار سن کے سمجھیں، ایک ایک بات پہ توجہ دیں. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، یعنی اس بات کو پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی چیز شبہ نہ لاحق ہو. کئی طلباء اس طرح کرتے ہیں، ایک ہی بار لیکچر دیکھتے ہیں اور پھر بات ختم، اور پھر وہ گردان بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں غلطیاں کرتے ہیں. میں آپ سے کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ لیکچر ایک بار نہ دیکھا کریں. یہ آپ کے پاس سہولت ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار. جب آپ سمجھیں کہ اب یہ چیز ازبر ہو گئی ہے، اب میرے ذہن میں، مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے، تو پھر آپ مشق حل کرنا شروع کیا کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے غلطی آپ کم سے کم غلطی کریں. جو کہ آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، بار بار سن سکتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بار لیکچر، ہاں اگر ایک ہی بار سے سمجھ آ گیا تو ماشاءاللہ آپ کا ذہن اگر فوراً ہی پہلی بار ہی پک کر لیتا ہے. اگر نہیں کر رہا تو دوبارہ سنیں، تیسری بار سنیں. اور اگر جتنا کرتا ہے، آپ اگر سوچ رہے ہیں ایک ہی ٹائم میں پوری گردان سمجھ نہیں آتی، تو آپ کوشش کریں کہ پہلے ماضی کو، مضارع کو اور اس کو مصدر کو اور اس میں فاعل کو سمجھ لیں. ایک ٹائم میں آپ جتنا بھی 15 منٹ اسی کو سنیں، صرف اسی کو بار بار سنیں، سمجھیں. اور پھر جب یہ سمجھ بالکل آ جائے اور اس کی پھر مشق کر لیں، پھر اگلے بیشک آپ اگلی چیز کو، یعنی ضروری نہیں کہ آپ ساری گردان کو ایک ہی ٹائم میں سمجھ لیں. یعنی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں تو میں نے لیکچر اکٹھا دینا ہوتا ہے، میں نے ایک ہی ٹائم میں سارا سمجھانا ہوتا ہے. لیکن آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ روک کے جہاں تک آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں اتنے تک آپ سمجھیں، پھر جب سمجھ آ جائے تو پھر آگے چلیں. اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں. تو اب یہ میں نے مجہول بتایا کہ احمرہ بہ یحمر بہ امرارا فذاک محمرم بہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں لم پہ. تو یہاں تھوڑی سی ایک بات پچھلی گردانوں سے مختلف ہے، میں وہ اس لیے اب یہاں پہ لکھنا چاہوں گا. ویسے تو میں لم والے سیگے یہاں لکھتا نہیں ہوں، لیکن اب میں لکھوں گا کیونکہ اس گردان میں اور اگلی گردان میں تھوڑا سا یہ چینجنگ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ دیکھیں لم والے سیگے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہے مضارع پر لگاتے ہیں. لم یحمر، لم یحمر.
ٹھیک ہے جی. اب یہاں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے ایک بات کو میری کو، کہ جہاں بھی لم والا سیگا ہے اور امر والا سیگا ہے، نہیں والا سیگا ہے، تو ہر سیگے کو 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں آپ. بڑی غور سے میری بات سننی ہے. لم والا، امر والا اور نہیں والا، جائے معلوم کے سیگے ہوں یا مجہول کے ہوں، ان کو آپ 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہو. ایک سیگے کو، یعنی ایک سیگے کو 3 طرح پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. اب جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، لم اصل میں آپ کے پاس کیا تھا؟ یحمرو. تو اب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب لم لگائیں گے تو اب اس کو آپ یحمرو نہیں پڑھیں گے، لم لگائیں گے تو لم یحمرا، لم یحمرا، یعنی آخر کو زبر دیں گے، شد کو زبر دیں گے، جو بھی آپ کے پاس لفظ ہے اس کے لم یحمرا. اور پھر اس کو ایک اور طریقہ بھی ہے، اسی کو ابھی میں مجہول نہیں پڑھ رہا، اب اسی معلوم کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لم یحمری، یعنی شد کے نیچے زیر بھی دے کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس کو اگر لم یحمرا پڑھیں یا لم یحمری پڑھیں، عرب کے اندر دونوں طریقے ٹھیک ہیں. یعنی جہاں بھی یہ باب آئے افعال، اس کے لم والے جو سیگے ہیں ان کو آپ لم یحمرا پڑھیں، لم یحمری پڑھیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. اور ایک اور طریقہ بھی ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے لم یحمرر، یحمرر یعنی ادغام نہ کریں، صرف آپ اس کو کھول دیں، ادغام کے بغیر پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی سیگے کو آپ ان 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہو، لم یحمرا، لم یحمری، لم یحمرر. جو بھی لفظ باب افعال پہ آئے اس کے لم والے سیگے کو، ایک سیگے کو آپ ان 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اس لیے ہم گردان میں تینوں پڑھ دیتے ہیں، لم یحمرا، لم یحمری، لم یحمرر، تاکہ کسی اور جگہ پہ، کیونکہ ابھی ہم سمجھ رہے ہیں تو تاکہ ہمیں اپنی دہرائی میں بھی یہ چیز ہماری زبان پر رہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لم یحمرا، لم یحمری، لم یحمرر. اس کے بعد مجہول کا سیگا ہے، اس کو بھی اسی طرح 3 طریقوں سے، لم یحمرا، لم یحمرا بہی، لم یحمری بہی، ٹھیک ہے جی، مرہ بہی، اور یہ ہو گیا مرہ بہی، لم یحمری بہی، لم یحمرر بہی. تھوڑا سا یہاں یہ خیال رکھنا ہے کہ معلوم میں ہوتا ہے یحمرر اور مجہول میں یحمرر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع معلوم میں جو مضارع مجہول ہے اس میں آخری سے پہلے والے حرف پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، آخری سے پہلے والے حرف پہ ہمیشہ زبر آتی ہے. عربی زبان کے آسان قاعدے میں یہ میں نے لیکچر سمجھایا تھا، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے لیکچرز کو اچھے طریقہ سے ذہن میں رکھا کرو تو آگے آپ کو سمجھنے میں ہر بات آسان لگے گی. یہ ہو گیا لم والے سیگے، یعنی ایک ہی سیگے کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اس گردان میں اس بات کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے اور اس بات کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے. یہ ہو گیا لم والا سیگا. اس کے بعد ہے لا والے سیگے. لا والوں میں آپ نے 3 بار نہیں پڑھے، ایک ہی بار ہے. لا یحمرو، لا یحمرو بہی، لن یحمرا بہی، لن یحمرا بہی، لن یحمرا، لن یحمرا بہی. معلوم میں بہی نہیں لگانا، مجہول میں لگانا ہے. لن یحمرا، لن تو کیونکہ آخر کو نصب دیتا ہے، لن یحمرا اس وجہ سے مرہ پڑھ رہے ہیں، لن یحمرا بہی. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ چیز سمجھ آنے کے بعد اب آ جاتے ہیں امر پہ. امر کا بھی، کیونکہ میں نے ابھی بتایا امر میں بھی آپ ایک سیگے کو اسی طرح سے 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے لم کا بتایا، بالکل سیم امر اور نہیں کا بھی یہی طریقہ کار ہے. آپ نے کیا، اب امر بنے گا احمرا، احمرا. ٹھیک ہے جی، آپ مضارع سے امر بنانے کا طریقہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اس کو بنانے کو طریقے کو آپ ذہن میں رکھیں. اور یہ میں آپ کو امر بتا رہا ہوں احمرا، اور اس کو پھر پڑھ سکتے ہیں احمری، احمرر، احمرر. یعنی ایک ہی لفظ کو 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. آپ احمرا کہیں، احمری کہیں، احمرر کہیں، بات ایک ہی ہے. اور مجہول کی، اس کی مجہول لتحمرا بہی، لتحمرا بہی. اب میں یہی سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، میں اب لکھ نہیں رہا، آپ سمجھ جائیں. لتحمری بہی، لتحمرر، رر بہی. مجہول ہے نا تو آخر سے پہلے والے کو زبر، لتحمرر بہی، یعنی ادغام نہ کریں، ادغام کو کھول کے، لتحمرر بہی.
تو اس طریقے سے آپ اس کی مجہول کو بھی 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا امر کے حاضر کے صیغے، حاضر معلوم اور امر حاضر مجہول۔ اب میں امر غیب معلوم کی طرف آ جاتا ہوں، لیحمر، اسی طرح لیحمر، لیحمری، لیحمرر۔ اب امر غیب مجہول، لیحمر بہ، لیحمری بہ، لیحمرر بہ۔ تو یہ ہو گیا آپ کے پاس امر مکمل۔ اب نہیں پہ آ جاؤں تو نہیں بالکل سیم اسی طرح نہیں کے بھی ایک ایک سیغے کو 3 بار، لا تح، میں ایک سیغہ لکھ دیتا ہوں، لا تحمر، اب لا تحمر، لا تحمری، لا تحمری یعنی دوسری بار، لا تحمری اور لا تحمرر، ٹھیک ہے، جس طرح وہ پڑھا یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی مجہول لا تحمر بہ، لا تحمری بہ، لا تحمرر بہ۔ اور پھر اس کی مجہول غیب کے صیغے نہیں کے، لا یحمر، لا یحمری، لا یحمرر۔ اور مجہول لا یحمر بہ، لا یحمری بہ، لا یحمرر بہ۔ اس میں ظرف محمرن، محمران، محمرات۔ اب یہاں تھوڑا سا دیکھ لیں تو ایک بات پہ توجہ دینی ہے۔ اس باب کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اگلے 2 باب بھی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے، کیونکہ اگلے 2 بابوں میں بھی یہی چیز لے کے چلنی ہے ہم نے۔ تو اس لحاظ سے آپ ایک ایک سیغے کی صرف کبیر بھی ضرور بنائیں، یعنی ایک سیغے کی پوری صرف کبیر بنائیں، اور یعنی ایک احمرا، احمرا، احمرو، احمرت، احمرتا، احمررنا، احمررتا، احمررتما، احمررتی، احمررتما، احمررتنا، احمررتو، احمررنا۔ تھوڑا سا اس گردان میں کہیں پر ادغام ہوتا ہے اور کہیں پر ادغام نہیں ہوتا، اس چیز کو آپ نے خصوصی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ سوال ضرور کیا کریں، ضرور پوچھا کریں، پوچھنے سے انسان کو آتا ہے۔ اگر مطلب یہ جو چیزیں آتی ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے میں رہ جائیں، کمی رہ جائے، اور وہ آپ حل کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ سوال اٹھتا ہے تو آپ ضرور کیا کریں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، مجھے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا کہ میں اس چیز کو مزید اگلے لیکچر میں کور کر دوں گا، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آپ توجہ دیں گے تو سوال پیدا ہوں گے، ورنہ سوال پیدا نہیں ہوں گے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ہر بات کو یہاں حل کر دوں، لیکن آپ نے بھی کوشش کرنی ہوتی ہے تاکہ کوئی چیز اگر رہ جائے تو اس کے بارے میں سوال کر لیں۔ مطلب صرف کبیر جب آپ بنائیں گے ان ایک لفظ کی، احمرا، احمرا، احمرو، احمرا، احمرت، احمرتا، احمررنا۔ اب یہاں دیکھیں انداز تبدیل ہو گیا، تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں کیوں تبدیل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو بہرحال فی الحال کی گھڑی آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، تو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے ان کی صرف کبیریں بھی لازمی بنایا کریں، کیونکہ کسی بھی جگہ عربی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ضروری تو نہیں کہ پہلا ہی سیغہ ہی آئے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور سیغے آ جائیں۔ تو یہ تو صرف آپ کو آسانی کے لیے صرف صغیر دی جاتی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک ماڈل آ جائے، نقشہ آ جائے، باقی آپ نے خود اس کی ڈیٹیل تفصیل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، بس ہم نے باب بنا لیا اور بس بات ختم، ہم نے اس کی مشق کر لی، بات ختم نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کی صرف کبیر نکالیں، آپ سب کی صرف کبیر بنائیں اور پوری بنائیں، پھر دوسرے لفظوں جو آپ مشق میں لفظ لیتے ہیں اس کی بھی بنائیں۔ تو اس وجہ سے آپ کے پاس جو میزان و صرف ہے اس میں یہ گردان لکھی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے مشق کے لیے 3 4 5 لفظ موجود ہیں۔ آپ نے انہی لفظوں سے مجھے میزان و صرف، جس کے پاس نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ہر تقریباً ویڈیو کے نیچے موجود ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور میزان و صرف میں اس باب کی مشق جو نیچے لکھی ہوئی ہے، یعنی جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، دیے گئے ہیں، ان کا ترجمہ بھی وہاں دیا گیا ہے۔ آپ نے انہی لفظوں سے یہ اس گردان کی ٹائپ بنانی ہے، اور پھر صرف کبیریں بھی بنائیں، کوشش کریں لکھیں، دہرائیں۔ اور میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ آپ روزانہ کا ایک لیکچر پیچھے بھی ضرور دہرایا کریں، اس سے آپ کو اگلے لیکچر سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔